बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पर ईमान लाने के तकाज़े। तफ़हीमुल कुरान जुज़ सव्वम, सफ़हात 674 677। सूरह अनकबूत आयात 1 ta 7। अलिफ लाम मीम। अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयअलमन्नल्लाहु allज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अम हसिबल लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआति अन यस्बिक़ूना साअ मा यहकुमून। मन कान यरजू लिक़ा अल्लाहि फ़इन्न अजलल्लाहि लआत वहुव अस्समीउल अलीम। वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ़्सिहि इन्नल्लाहा लग़निय्युन अनिल आलमीन। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लनुकफ़्फ़िरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून। सूरह अनकबूत आयात 1 ta 7। अल्फ लाम मीम। क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया ना जाएगा, हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो ज़रूर ये देखना है कि सच्चे कौन है और झूठे कौन। और क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझे बैठे हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे? बड़ा गलत हुक्म है जो वो लगा रहे हैं। जो कोई अल्लाह से मिलने की तौक़्क़ो रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा अपने ही भले के लिए करेगा। अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे उनकी बुराइयां हम उनसे दूर कर देंगे और उन्हें उनके बेहतरीन अमाल की जज़ा देंगे और उनको आजमाया न जाएगा। सूरह अनकबूत हाशिया नंबर 1। जिन हालात में ये बात इरशाद फरमाई गई है वो ये थे कि मक्के मुअज़्ज़मा में जो शख्स इस्लाम कबूल करता था उस पर आफात और मसाइब और मजालिम का एक तूफ़ान टूट पड़ता था। कोई ग़ुलाम या गरीब होता तो उसको बुरी तरह मारा पीटा जाता और सख्त नाकाबिल बर्दाश्त अज़ियतें दी जाती। कोई दुकानदार या कारीगर होता तो उसकी रोज़ी के दरवाजे बंद कर दिए जाते, यहाँ तक कि भूखों मरने की नौबत आ जाती। कोई किसी बाअसर ख़ानदान का आदमी होता तो उसके अपने ख़ानदान के लोग उसको तरह तरह से तंग करते और उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देते थे। इन हालात ने मक्के में एक सख्त खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के कायल हो जाने के बावजूद ईमान लाते हुए डरते थे। और कुछ लोग ईमान लाने के बाद जब दर्दनाक अजियतों से दो चार होते तो पस्त हिम्मत होकर कुफ्फार के आगे घुटने टेक देते थे। इन हालात ने अगरचे रासिखुल ईमान सहाबा के अज़्म व सबात में कोई तज़ल्ज़ुल पैदा न किया था, लेकिन इंसानी फितरत के तकाज़े से अक्सर उन पर भी एक शदीद इज़्तिराब की कैफियत तारी हो जाती थी। चुनांचे इसी कैफियत का एक नमूना हज़रत खब्बाब बिन अरत की वो रिवायत पेश करती है जो बुखारी, अबू दाऊद और नसाई ने नकल की है। वो फरमाते हैं कि जिस ज़माने में मुशरिकीन की सख्तियों से हम बुरी तरह तंग आए हुए थे, एक रोज़ मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की दीवार के साए में तशरीफ़ रखते हैं। मैंने हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप हमारे लिए दुआ नहीं फरमाते? ये सुनकर आपका चेहरा जोश और जज्बे से सुर्ख हो गया और आपने फरमाया, तुमसे पहले जो अहले ईमान गुजर चुके हैं उन पर इससे ज़्यादा सख्तियाँ तोड़ी गई हैं। उनमें से किसी को ज़मीन में गड्ढा खोद कर बिठाया जाता और उसके सर पर आरा चलाकर उसके दो टुकड़े कर डाले जाते। किसी के जोड़ों पर लोहे के कंघे घिसे जाते थे ताकि वो ईमान से बाज आ जाए। खुदा की कसम, ये काम पूरा होकर रहेगा, यहाँ तक कि एक शख्स सना से हजरमौत तक बेखटके सफ़र करेगा और अल्लाह के सिवा कोई ना होगा जिसका वो खौफ करे। इस इज़्तिराबी कैफियत को ठंडे सब्र तहम्मुल में तब्दील करने के लिए अल्लाह ताला अहले ईमान को समझाता है कि हमारे जो वादे दुनिया और आखिरत की कामरानियों के लिए हैं, कोई शख्स मुजर्रद ज़बानी दावाए ईमान करके उनका मुस्तहिक नहीं हो सकता, बल्कि हर मुद्दई को लाजिमन आजमाइश की भट्टी से गुजरना होगा ताकि वो अपने दावे की सदाकत का सबूत दे। हमारी जन्नत इतनी सस्ती नहीं है और ना दुनिया ही में हमारी ख़ास इनायात ऐसी अर्जा हैं कि तुम बस ज़बान से हम पर ईमान लाने का ऐलान करो और हम वो सब कुछ तुम्हें बख्श दें। उनके लिए तो इम्तिहान शर्त है। हमारी खातिर मशक्क़तें उठानी होंगी
جان و مال کا زیاں برداشت کرنا ہوگا، طرح طرح کی سختیاں جھیلنی ہوں گی، خطرات، مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا، خوف سے بھی آزمائے جاؤ گے اور لالچ سے بھی۔ ہر چیز جسے عزیز و محبوب رکھتے ہو، ہماری رضا پر اسے قربان کرنا پڑے گا، اور ہر تکلیف جو تمہیں ناگوار ہے ہمارے لیے برداشت کرنی ہوگی۔ تب کہیں یہ بات کھلے گی کہ ہمیں ماننے کا جو دعویٰ تم نے کیا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا۔ یہ بات قرآن مجید میں ہر اس مقام پر کہی گئی ہے جہاں مصائب و شدائد کے ہجوم میں مسلمانوں پر گھبراہٹ کا عالم طاری ہوا ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ کی ابتدائی زندگی میں جب معاشی مشکلات، بیرونی خطرات اور یہود و منافقین کی داخلی شرارتوں نے اہل ایمان کو سخت پریشان کر رکھا تھا، اس وقت فرمایا: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پر گزر چکے ہیں۔ ان پر سختیاں آئیں اور تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تب انہیں مژدہ سنایا گیا کہ خبردار رہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اسی طرح جنگ احد کے بعد جب مسلمانوں پر پھر مصائب کا ایک سخت دور آیا اسی طرح جنگ احد کے بعد جب مسلمانوں پر پھر مصائب کا ایک سخت دور آیا تو ارشاد ہوا: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد میں جان لڑانے والے اور پامردی دکھانے والے کون ہیں۔ قریب قریب یہی مضمون سورہ آل عمران آیت 179، سورہ توبہ آیت 6، آیت 16 اور سورہ محمد آیت 31 میں بیان ہوا ہے۔ ان ارشادات سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت مسلمانوں کے ذہن نشین فرمائی ہے کہ آزمائش ہی وہ کسوٹی ہے جس سے کھوٹا اور کھرا پرکھا جاتا ہے۔ کھوٹا خود بخود اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے اور کھرا چھانٹ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے ان انعامات سے سرفراز ہو جو صرف صادق الایمان لوگوں کا ہی حصہ ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ یعنی یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہی پیش آ رہا ہو۔ تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہے اسے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر ضرور تپایا گیا ہے، اور جب دوسروں کو امتحان کے بغیر کچھ نہیں دیا گیا تو تمہاری کیا خصوصیت ہے کہ تمہیں صرف زبانی دعوے پر نواز دیا جائے۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے۔ اصل الفاظ ہیں فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، جن کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا: ضرور ہے اللہ یہ معلوم کرے۔ اس پر ایک شخص یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کو تو سچے کی سچائی اور جھوٹے کا جھوٹ خود ہی معلوم ہے، آزمائش کر کے اسے معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ایک شخص کے اندر کسی چیز کی صرف صلاحیت اور استعداد ہی ہوتی ہے اور عملاً اس کا ظہور نہیں ہو جاتا، اس وقت تک عدل و انصاف نہ تو کسی جزا کا مستحق ہو سکتا ہے نہ سزا کا۔ مثلا ایک آدمی میں امین ہونے کی صلاحیت ہے اور ایک دوسرے میں خائن ہونے کی صلاحیت۔ ان دونوں پر جب تک آزمائش نہ آئے اور ایک سے امانت داری کا اور دوسرے سے خیانت کا عملاً ظہور نہ ہو جائے، یہ بات اللہ کے انصاف سے بعید ہے کہ وہ محض اپنے علم غیب کی بنا پر ایک کو امانت داری کا انعام دے دے اور دوسرے کو خیانت کی سزا دے ڈالے۔ اس لیے وہ علم سابق جو اللہ کو لوگوں کے اچھے اور برے اعمال سے پہلے ان کی صلاحیتوں کے بارے میں اور ان کے آئندہ طرز عمل کے بارے میں حاصل ہے، انصاف کے اغراض کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں انصاف اس علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا کہ فلاں شخص چوری کا رجحان رکھتا ہے اور چوری کرے گا یا کرنے والا ہے، بلکہ اس علم کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس شخص نے چوری کر ڈالی ہے۔ اسی طرح بخششیں اور انعامات بھی اس کے ہاں اس علم کی بنا پر نہیں دیے جاتے کہ فلاں شخص اعلیٰ درجے کا مومن و مجاہد بن سکتا ہے یا بنے گا، بلکہ اس علم کی بنا پر دیے جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے عمل سے اپنا صادق الایمان ہونا ثابت کر دیا ہے
اور اللہ کی راہ میں جان لڑا کر دکھا دی ہے۔ اس لیے ہم نے آیت کے ان الفاظ کا ترجمہ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کیا ہے۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے مراد اگرچہ تمام وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر روئے سخن قریش کے ان ظالم سرداروں کی طرف ہے جو اسلام کی مخالفت میں اور اسلام قبول کرنے والوں کو اذیتیں دینے میں اس وقت پیش تھے۔ مثلا ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معاذ اور حنزلہ بن وائل وغیرہ۔ سیاق و سباق خود یہاں تقاضا کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو آزمائشوں کے مقابلے میں صبر و ثبات کی تلقین کرنے کے بعد ایک کلمہ زجر و توبیخ ان لوگوں کو خطاب کر کے بھی فرمایا جائے جو ان حق پرستوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری گرفت سے بچ کر کہیں بھاگ سکیں گے۔ اصل الفاظ ہیں یسبقونا، یعنی ہم سے سبقت لے جائیں گے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنے رسول کے مشن کی کامیابی وہ تو نہ ہو سکے، اور جو کچھ یہ چاہتے ہیں یعنی ہمارے رسول کو نیچا دکھانا وہ ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ ہم ان کی اجازتوں پر انہیں پکڑنا چاہتے ہیں اور یہ بھاگ کر ہماری دست رس سے دور نکل جائیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ یعنی جو شخص حیات اخروی کا قائل ہی نہ ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہو، اور کوئی وقت ایسا نہیں آنا ہے جب ہم سے ہمارے کارنامہ زندگی کا محاسبہ کیا جائے، اس کا معاملہ تو دوسرا ہے۔ وہ اپنی غفلت میں پڑا رہے اور بے فکری کے ساتھ جو چاہے کرتا رہے، اپنا نتیجہ اپنے اندازوں کے خلاف وہ خود دیکھ لے گا۔ لیکن جو لوگ یہ توقع رکھتے ہوں کہ ایک وقت ہمیں اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا بھی پانی ہے، انہیں اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ موت کا وقت کچھ بہت دور ہے۔ ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بس قریب ہی آ لگا ہے اور عمل کی مہلت ختم ہوا ہی چاہتی ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی وہ اپنی عاقبت کی بھلائی کے لیے کر سکتے ہوں کر لیں، طول حیات کے بے بنیاد بھروسے پر اپنی اصلاح میں دیر نہ لگائیں۔ اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، یعنی ان کو اس غلط فہمی میں بھی نہ رہنا چاہیے کہ ان کا سابقہ کسی شاہ بے خبر سے ہے۔ جس خدا کے سامنے انہیں جواب دہی کرنے کے لیے حاضر ہونا ہے وہ بے خبر نہیں بلکہ سمیع و علیم خدا ہے، ان کی کوئی بات بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ مجاہدہ کے معنی کسی مخالف طاقت کے مقابلے میں کشمکش اور جدوجہد کرنے کے ہیں، اور جب کسی خاص طاقت کی نشاندہی نہ کی جائے بلکہ مطلقاً مجاہدے کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک ہماگیر اور ہر جہتی کشمکش ہے۔ مومن کو اس دنیا میں جو کچھ کشمکش کرنی ہے اس کی نوعیت یہی کچھ ہے۔ اسے شیطان سے بھی لڑنا ہے جو اس کو ہر آن نیکی کے نقصانات سے ڈراتا اور بدی کے فائدوں اور لذتوں کا لالچ دلاتا رہتا ہے۔ اپنے نفس سے بھی لڑنا ہے جو اسے ہر وقت اپنی خواہشات کا غلام بنانے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے۔ اپنے گھر سے لے کر آفاق تک کے ان تمام انسانوں سے بھی لڑنا ہے جن کے نظریات، رجحانات، اصول اخلاق، رسم و رواج، طرز تمدن اور قوانین معیشت و معاشرت دین حق سے متصادم ہوں، اور اس ریاست سے بھی لڑنا ہے جو خدا کی فرما برداری سے آزاد رہ کر اپنا فرمان چلائے اور نیکی کے بجائے بدی کو فروغ دینے میں اپنی قوتیں صرف کرے۔ یہ مجاہدہ ایک دن دو دن کا نہیں، عمر بھر کا اور 24 گھنٹوں میں سے ہر لمحے کا ہے، اور کسی ایک میدان میں نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں، ہر محاذ پر ہے۔ اسی کے متعلق حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان الرجل یجاہد ما ضرب یوما من الدہر بسیف، آدمی جہاد کرتا ہے خواہ کبھی ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ چلائے۔ اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مجاہدے کا مطالبہ تم سے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اپنی خدائی قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے اسے تمہاری کسی مدد کی ضرورت ہے، تمہاری تمہاری اس لڑائی کے بغیر اس کی خدائی نہ چلے گی، بلکہ وہ اس لیے تمہیں اس کشمکش میں پڑنے کی ہدایت کرتا ہے کہ یہی تمہاری ترقی کا راستہ ہے۔ اسی ذریعے سے تم بدی اور گمراہی کے چکر سے نکل کر نیکی اور صداقت کی راہ پر بڑھ سکتے ہو۔ اسی سے تم میں یہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں خیر و صلاح کے علمبردار اور آخرت میں خدا کی جنت کے حقدار بنو۔
تم یہ لڑائی لڑ کر خدا پر کوئی احسان نہ کرو گے، اپنا ہی بھلا کرو گے۔ انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ایمان سے مراد ان تمام چیزوں کو سچے دل سے ماننا ہے جنہیں تسلیم کرنے کی دعوت اللہ کے رسول اور اس کی کتاب نے دی ہے، اور عمل صالح سے مراد اللہ اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ دل و دماغ کا عمل صالح یہ ہے کہ آدمی کی فکر اور اس کے خیالات اور ارادے درست اور پاکیزہ ہوں۔ زبان کا عمل صالح یہ ہے کہ آدمی برائی پر زبان کھولنے سے بچے اور جو بات بھی کرے حق و انصاف اور راستی کے مطابق کرے۔ اور اعضاء و جوارح کا عمل صالح یہ ہے کہ آدمی کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت و بندگی میں اور اس کے احکام و قوانین کی پابندی میں بسر ہو۔ اس ایمان و عمل صالح کے دو نتیجے بیان کیے گئے ہیں، یہ کہ آدمی کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ اس کے بہترین اعمال کی اور اس کے اعمال سے بہتر جزا دی جائے گی۔ برائیاں دور کرنے سے مراد کئی چیزیں ہیں، یہ کہ ایمان لانے سے پہلے آدمی نے خواہ کیسے ہی گناہ کیے ہوں، ایمان لاتے ہی وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ ایمان لانے کے بعد آدمی نے بغاوت کے جذبے سے نہیں بلکہ بشری کمزوری سے جو قصور کیے ہوں اس کے نیک اعمال کا لحاظ کر کے ان سے درگزر کیا جائے گا۔ تیسرے یہ کہ ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کرنے سے آدمی کے نفس کی اصلاح آپ سے آپ ہوگی اور اس کی بہت سی کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ ایمان و عمل صالح کے جزا کے متعلق جو فقرہ ارشاد فرمایا گیا ہے وہ ہے لنجزینہم احسن الذی کانوا یعلمون۔ اس کے دو مطلب ہیں، یہ کہ آدمی کے نیک اعمال میں سے جو اعمال سب سے زیادہ اچھے ہوں گے ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس کے لیے جزا تجویز کی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ آدمی اپنے عمل کے لحاظ سے جتنی جزا کا مستحق ہوگا اس سے زیادہ اچھی جزا اسے دی جائے گی۔ یہ بات دوسرے مقامات پر بھی قرآن میں فرمائی گئی ہے۔ مثلا سورہ انعام میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، آیت 160، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ اور سورہ قصص میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، آیت 84، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر اجر دیا جائے گا۔ اور سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، آیت 40، اللہ ظلم تو ذرہ برابر نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اس کو کئی گنا بڑھاتا ہے۔